अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जुनैद इकबाल और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब इमरान याकूब साहब के चैनल वाक़िफ़ान हाल पे। तो पहले तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा और साथ साथ आप मुझे मेरे चैनल पे देखते हैं मोहम्मद जुनैद इकबाल ऑफिशियल, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक का मौका है माशाअल्लाह, और ज़ाहिर है अब हम चूँकि मग़फ़िरत के अशरे से आगे बढ़कर जहन्नम से निजात के अशरे में दाखिल हो गए। लेकिन इससे क़ब्ल कि मैं इस पे आगाज़ करूँ गुफ्तगू का, एक ख़ुतबे की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। और वो ख़ुतबा बुनियादी तौर पर आप ये समझ लीजिए कि रमज़ान का डोर ओपनर भी है, यानी रमज़ान को जो समझना चाहता है या रमज़ान की अहमियत को जो समझना चाहता है या रमज़ान से कुछ हासिल अगर इंसान करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो उस दीबाचे को पढ़ ले जिसे रमज़ान का ख़ुतबा कहते हैं, शाबान का आखिरी ख़ुतबा कहते हैं, शाबान के आखिरी दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये ख़ुतबा, तो वो मुक़दमे की सूरत में, वो दीबाचे की सूरत में, यूँ समझ लीजिए कि वो रमज़ान के एक चार्टर की सूरत में आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगा कि रमज़ान बुनियादी तौर पे है क्या। मफ़हूम ये है जी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन एक ख़ुतबा दिया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये ख़ुतबा जो है मरवी है। अच्छा, इस ख़ुतबे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या लोगों, तुम पर एक ऐसा महीना साया फ़िगर होने वाला है जिसकी एक रात हज़ार महीनों से बेहतर है। अच्छा, ये जो एक रात हज़ार महीनों से बेहतर है, ये ऐसी खूबसूरत बिशारत है, ऐसा इनाम है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिसका तसव्वुर जो है पिछली उम्मतें कर ही नहीं सकती थी। पिछली उम्मतों में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तवील उम्रें अता की थी लोगों को, तो लोग नेकियां भी बहुत करते थे, अपनी औलादों को भी जहाद में लगा के रखते थे, ख़ुद भी जहाद में रहते थे, दिन को जहाद करते थे, रात को अल्लाह की इबादत करते थे, सदक़ात करते थे, खैरात करते थे, तो नेकियों का एक अंबार उनके पास था। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मलूल हुए इस बात को सुन के कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछली उम्मत के लोग तो हमसे फिर बहुत आगे निकल जाएंगे नेकियों में और हम तो उनसे बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी ये बात होनी थी कि क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़मूम हुआ और अल्लाह ने सूरह क़द्र की आयत नाज़िल फ़रमा दी, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुमने जाना लैलतुल क़द्र क्या है। फिर फरमाया कि लैलतुल क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है। तो अल्लाह ताला ने एक्चुअली अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मलूल देखा, मग़मूम देखा, तो अल्लाह ने एक ऐसी रात हमें अता फ़रमा दी जो रात हज़ार महीनों से बेहतर है। तो इसी ख़ुतबे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन जो पहला जुमला फरमाया वो यही है कि तुम जानते हो ऐ लोगों, तुम पर कौन सा महीना साया फ़िग़न होने वाला है। ये वो महीना है जिसकी एक रात हज़ार महीनों से बेहतर है। अब उलमा ये फरमाते हैं कि जो एक रात हज़ार महीनों से बेहतर है, अगर इसकी आप मैथमेटिकली अगर आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करें तो ये बनते हैं 83 बरस और 4 महीने। यानी अगर यूँ समझ लीजिए कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं, ये 5 ताक़रातें हैं ना, इन 5 ताक़रातों में कोई एक रात है जो लैलतुल क़द्र है, अच्छा शब क़द्र है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदे को हज़ार महीनों से बेहतर जो है वो नेकियां अता करता है या उससे ज़्यादा नेकियां अता करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 21, 23, 25, 27 या 29 कोई एक रात को पा लेते हैं जिसमें शब क़द्र है, वैसे तो सारी रातों में इबादत करनी है, कोई रात छोड़नी नहीं है, लेकिन किसी एक रात में अगर आप शब क़द्र पा लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 83 बरस और 4 महीने से ज़्यादा, और वो तो ज़ाहिर है मालिक है साहब, मालिक है, उसकी शान तो इस बात से बहुत मावरा है कि वो कैलकुलेशन से दे, वो तो बग़ैर कैलकुलेशन के दे और जैसे चाहे दे और जिस तरह से चाहे दे, ये उसका इख्तियार है। तो 83 बरस और 4 महीने तो हम जैसे लोगों की समझ के लिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि वो चाहे तो 83,000 बरस की इबादतों का सवाब दे दे। तो एक रात कोई ऐसी है जो 21 में है, जो 23 में है, जो 25 में है, जो 27 में या 29 में है, और वो रात वो है जिसमें अल्लाह ताला इतना सवाब अता करता है। फिर उस खुतबे के अंदर ये बात आती है कि इसमें नेकी का अजर, यानी नेकी के ज़रिए जो है वो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करो, क्योंकि नेकी का अजर अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज़ के बराबर, आम दिनों के फ़र्ज़ के बराबर, और फ़र्ज़ का सवाब आम दिनों के जो फ़राइज़ होते हैं उसके 70 के बराबर जो है वो अल्लाह ताला अता करता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला हम पे ये इनाम करता है कि इसमें जो हम मिसाल के तौर पे जो गुरबा की मदद करते हैं, जो यतामा की मदद करते हैं, जो मसाकीन की मदद करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब हमें अता करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गमखारी का महीना है, ये सब्र का महीना है,
اور صبر کا بدلہ بنیادی طور پر جنت ہے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی اس کی بخشش کر دے گا، اس کو داخل جنت کر دے گا، اس کو دوزخ سے آزادی عطا فرما دے گا، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اس کو جس نے روزہ کرایا یعنی افطار کرایا اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ظاہر ہے وہ تو سرکار علیہ السلام سے ہر بات پہ سوال کیا کرتے تھے اور بہت ادب کے ساتھ سوال کیا کرتے تھے۔ چونکہ بہت سے صحابہ غریب تھے، افورڈ نہیں کر سکتے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ کسی کو افطار کرا سکیں یا اس کی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ روزہ کھلوا سکیں، تو ہم کیا کریں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو بھی عطا کرے گا جو کسی دودھ کے ایک گھونٹ پر، پانی کے ایک گھونٹ پر یا کھجور کے ایک ٹکڑے پر افطار کرائے گا، اور جس کو افطار کرائی جا رہی ہے یعنی جو روزے دار ہے اس کے اجر میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ سرکار علیہ السلام نے ایک بات اور فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کو لازمی پکڑ لو۔ 2 چیزیں ایسے ہیں جس سے تم اللہ کا قرب حاصل کرو گے، اور 2 کے بغیر جو ہے تمہارا چھٹکارا نہیں ہے۔ اب وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 2 چیزیں ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کلمہ طیبہ اور استغفار۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اللہ کا قرب حاصل کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہے۔ ایک یہ کہ تم اللہ سے جنت طلب کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو یہ جو خطبہ ہے جس کا میں نے سمجھ لیجئے کہ بہت مختصر مفہوم آپ کو بتلایا ہے، بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل شعبان کے آخری دن ہمیں ایک ڈور اوپنر دے دیا تھا کہ جو رمضان میں تم داخل ہونے جا رہے ہو اصل میں اس خطبے کو سمجھ کے داخل ہونا، کیونکہ یہی خطبہ وضع کرے گا کہ بنیادی طور پر رمضان کو گزارنا کیسے ہے۔ دیکھیں، رمضان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ کے اندر اپنا کرم، اپنا فضل رکھا ہوا ہے۔ آپ جب پہلے عشرے میں داخل ہوتے ہیں، یہ عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے، رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اللہ کا فضل برس رہا ہوتا ہے، اللہ کا کرم برس رہا ہوتا ہے، اور جیسے آپ پہلے عشرے سے نکل کر دوسرے عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے پروانے تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی پہلے وہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جب رحمتوں کا نزول فرماتا ہے تو اسی کے ساتھ اسی تسلسل میں یہ نہیں کہوں گا کہ رحمتیں رک جاتی ہیں، رحمتیں تو برس رہی ہیں، ابھی بھی برس رہی ہیں۔ رحمتوں کے تسلسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرتوں کے پروانے تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور مغفرتوں کے جب پروانے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی تسلسل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نجات کے پروانے تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی آپ رحمت کے عشرے سے نکلتے ہیں، مغفرت کے عشرے میں داخل ہوتے ہیں، مغفرت کے عشرے سے نکلتے ہیں، جہنم سے نجات کے عشرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جہنم سے نجات کا جو عشرہ ہے ناظرین، وہ اتنا قیمتی عشرہ ہے، یعنی یہ جو تیسرا عشرہ ہے وہ اتنا قیمتی عشرہ ہے کہ اس میں اللہ کے کرم، اللہ کا فضل، اس کی جوش رحمت مزید جوش مارنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی آپ نے 21 کو مس کر دیا، آپ 23 کو حاصل کر لیجئے، آپ نے 23 کو مس کر دیا، آپ 25 کو حاصل کر لیجئے، آپ نے 25 کو مس کر دیا، آپ 27 کو حاصل کر لیجئے، آپ نے 27 کو مس کر دیا، آپ 29 کو حاصل کر لیجئے۔ ایون اگر آپ نے 29 کو مس کر دیا تو میں آپ کو ایک کمال بات بتاؤں کہ آخری رات جو کہ شوال کے چاند کی رات ہوتی ہے، یعنی چاند رات ہوتی ہے، جسے آپ عید کی رات کہتے ہیں، ایکچولی وہ رات بہت قیمتی ترین رات ہے۔ وہ ایسی رات ہے جس کو روایتوں میں لیلۃ الجائزہ فرمایا جاتا ہے، جائزے کی رات۔ اچھا وہ رات کیا، اب سنیے ذرا۔ جب مزدور اپنی مزدوری کر کے تھک ہار جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس کو مزدوری کا صلہ عطا کرتا ہے۔ رمضان کے ہر دن افطار کے وقت یہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو انسانی کیلکولیشن ہے نا کہ جی 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے۔ وہی بات، میرے رب کی شان اس سے ماورا ہے، وہ جتنے چاہے بخشے اور جتنے چاہے وہ بخشتا ہے، یہ وہ جانے، اس کا حبیب جانے۔ لیکن روایتوں میں جو آتا ہے ہم تو وہ بیان کر رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش ہوتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا اب روز 10 لاکھ کی بخشش ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے آ جائیے، رمضان کی جو پہلی رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی طرف جو نظر رحمت فرماتا ہے، اور جن پر نظر رحمت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ یعنی پہلی رات اللہ تعالیٰ کتنے بخش چکا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اتنے مسلمانوں کی بخشش کرتا ہے۔ اب یہ تسلسل جاری ہوتا ہے کہ آپ تیسرے عشرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلی طاق رات میں تمام مسلمانوں کی بخشش کر دیتا ہے، پھر دوسری طاق رات، پھر تیسری طاق رات، پھر چوتھی طاق رات، پھر پانچویں طاق رات، یعنی یہ بخششوں کا، عطاؤں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ آخر میں لیلۃ الجائزہ آ جاتی ہے۔ اب روایتوں میں آتا ہے
کہ لیلۃ الجائزہ میں اللہ تعالیٰ پہلی رمضان سے لے کر 29 رمضان تک جتنے مسلمانوں کی بخشش کرتا ہے اس کے کل کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ الجائزہ میں بخشش کرتا ہے۔ یہ انعام کی رزلٹ کی رات ہے، دوسرے لفظوں میں ہی سمجھ لیجئے، یعنی جتنی محنت مسلمان کرتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ اس محنت کے وصول کرنے، اس کی رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کی رات ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، جو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات ہم جیسے ہی چاند ہوتا ہے ہم بازاروں میں نکل جاتے ہیں، ہم کلبز میں نکل جاتے ہیں، ہم پبز میں نکل جاتے ہیں، ہم اپنے دیگر کاموں میں اور مشاغل میں نکل جاتے ہیں، دوستوں میں نکل جاتے ہیں، پارٹیز میں نکل جاتے ہیں، چل کرنے نکل جاتے ہیں۔ یہ چل کرنے کی رات نہیں ہے صاحب، یہ تفریح کرنے کی رات نہیں ہے، یہ ڈانس پارٹیز کو اٹینڈ کرنے کی رات نہیں ہے، یہ بازاروں میں وقت کو ضائع کرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات اناؤنسمنٹ سننے کی رات ہے، رزلٹ سننے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے پروانے بے انتہا تقسیم کر رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ یہ رات ایکچول وہ ہے کہ پوری مہینے جو آپ مزدوری کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ایکچولی مزدوری کو وصول کرنے کی رات ہے۔ یعنی اس رات تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سجدوں کو اور طویل کر دیں، اس رات ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو اور منائیں، اس رات ہمیں چاہیے کہ ہم نے جتنی محنت پورے مہینے کی ہے اپنی محنت کو دگنا کر دیں اس رات، یعنی آنسوؤں کو مزید بہائیں، اپنے رب کو مزید راضی کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر جو پورے مہینے کرم کرتا آیا ہے اس رات میں مزید ہم پر فضل و کرم فرما دے۔ دیکھیں یہ مہینہ اتنا قیمتی مہینہ ہے، پتہ نہیں ہماری سانسیں اگلے برس رہیں کہ نہ رہیں، ہم زندہ ہوں کہ نہ ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کووڈ-19 آیا، کتنی بیماریاں آتی ہیں، کتنے لوگ جو آپ کے درمیان موجود تھے، جو زمین کی پیٹھ کے اوپر موجود تھے، آج زمین کے پیٹ کے اندر چلے گئے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر آپ کو بڑا ناز تھا کہ صاحب ان کے پاس بڑی طاقت اور دولت ہے، بڑی صحت ہے، سب کچھ ہے، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور ان کو جو ہے ایک طرف کر دیا، یعنی ان کی موت آ گئی یا ان کی سانسیں بند ہو گئی، ختم، ڈھیر ہو گئے، وہ زمین کے اندر چلے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں رمضان کا مہینہ میسر آئے کہ نہیں آئے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم یہ کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، رمضان کی عطائیں، عنایتیں اور اللہ کا فضل اور کرم ہم پر مکمل طور پہ برس رہا ہے۔ اب اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف اتنا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں جو ان سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کیے۔ ان 2 نوروں کے ذریعے سے وہ 2 اندھیروں کو تبدیل کریں گے، یعنی دور کریں گے، ختم کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ فرمایا ایک رمضان کا نور ہے، دوسرا قرآن کا نور ہے۔ عرض کیا یا اللہ وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا ہے اور ایک حشر کا اندھیرا ہے۔ تو اس امت پر تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا ہے کہ آپ کو روزے کی صورت میں ایک ایسی ڈھال عطا کر دی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بروز محشر یہ روزے دار اور جہنم کے عذاب کے درمیان آ کر کھڑا ہو جائے گا، یہ روزہ آ کر کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں نے اس کو کھانے پینے سے دور رکھا، میں نے اس کو پیاسا رکھا، اس کو بھوکا رکھا، میری شفاعت کو اس کے لیے قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے شافی رکھا ہے، یہ قرآن پاک گناہگار اور جہنم کے عذاب کے درمیان حائل ہو جائے گا بروز محشر، اور اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے جو ہے بچا کے رکھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، تیرا کلام پڑھتا تھا، میری شفاعت جو ہے اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کو قبول فرمائے گا، یعنی یہ روزہ ہماری شفاعت کرے گا، یہ رمضان ہماری شفاعت کرے گا، یہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا۔ اور آپ تو یہ سمجھیے کہ آپ ایک پریویلیج کلاس میں، روزے دار کوئی عام لوگ نہیں ہوتے صاحب، یہ تو اللہ نے جو کرم کیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ ذرا اس کرم کو تو سوچیے۔ جو 30 ڈیز آپ کو ملتے ہیں، اس 30 ڈیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب کنورٹ کیا محشر کے میدان میں، تو آپ کو اس پریویلیج کلاس میں رکھا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اہل محشر اپنے اپنے سوال جواب میں حساب کتاب میں ہیں، اور منادی پکار کے کہے کہ تمام روزے دار ایک طرف آ جائیں، اور تمام روزے داروں کو جمع کرنے کے بعد ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، وہ مخصوص ہوگا روزے داروں کے لیے، اور جس وقت وہ دروازہ کھولا جائے گا تو اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا، صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دروازے کو بند کر دے گا۔ یعنی وہ کلاس جو کہ روزے داروں کی کلاس ہے، جو کہ پریویلیج کلاس ہے، یہ دروازہ صرف اور صرف ان کے لیے کھولا جائے گا۔ تو یہ چند ایام جو باقی ہے نا، یہ جو آخری عشرہ باقی ہے، اس میں مستعد ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے جب شعبان کا مہینہ آتا تھا، اور رمضان میں تو صاحب آپ کا کیا عالم ہوتا تھا کہ جیسے یوں سمجھ لیجئے آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے تیز چلنے والی ہوا یا تیز چلنے والے آندھی۔ جبرائیل امین روز سدرۃ المنتہا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں رات کو تشریف لاتے تھے، اور قرآن کا دور ہوتا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تھے، قرآن کا دور چل رہا ہوتا تھا۔ تو اور صبح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم جو ہیں وہ غریبوں کی، یتامہ کی، مساکین کی مدد فرمایا کرتے تھے، پورے دن روزے سے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بہت کرم اور انعام رکھا ہے۔ دیکھیے وہ ایک روایت بڑی زبردست ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملے ادا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر 5 ایسے کرم کیے ہیں جو پچھلی کسی امت پہ نہیں کیے۔ اب وہ کرم کیا ہیں ذرا سنیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے اللہ کے نزدیک یہ مشک اور عنبر سے زیادہ، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اچھا، سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں؟ ذرا مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ کسی تالاب کی مچھلیوں کی گنتی کر لو، وہ تالاب کی مچھلیوں کی گنتی نہیں کر سکتا، کجا اس کے کہ دریا کی مچھلیوں کی گنتیاں، اور کجا اس کے کہ سمندر کی مچھلیوں کی گنتیاں، اور کجا اس کے کہ دنیا کے سمندروں کی مچھلیوں کی گنتیاں۔ یعنی یہ ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد اور اربوں کی تعداد میں مچھلیاں ہوں گی، کھربوں کی تعداد میں ہوں گی، جس کا حساب کتاب نہیں ہے، لیکن ایک روزے دار ہوتا ہے، وہ کھربوں اور اربوں کی تعداد میں مچھلیاں ہیں، ایک روزے دار ہے، اور ہر روزے دار کے لیے یہ مچھلیاں شام کے وقت مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے جنت کو مزین فرماتا ہے، اس کو حسین فرماتا ہے، خوبصورت فرماتا ہے، اس کا انتظام فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو مکمل طور پہ قید فرما دیتا ہے۔ دیکھیے، شیطان کو قید بھی کر دیتا ہے، برے کام بھی نہیں ہو رہے ہوتے، اچھائیوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، کوئی لوٹنے والا ہونا چاہیے صاحب۔ اور آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رات کو، جو رمضان کی آخری رات ہے جس کے بارے میں نے ذکر کیا ہے، لیلۃ الجائزہ، اللہ تعالیٰ اس میں تمام اہل قبلہ کی، مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ 5 کرم ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ اب کوئی بدنصیب ہوگا جو رمضان کی فیوز و برکات کو حاصل نہ کر سکے۔ آخری جملہ ادا کر رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے پہلا قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آپ نے دوسرا قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آپ نے تیسرا قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ نے پہلا قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آپ نے دوسرا قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آپ نے تیسرا قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امی آئے تھے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو رمضان کا مہینہ میسر آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے، اس کی ہلاکت ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اب دعا کس کی ہے؟ خیال رکھیے گا، فرشتوں کے امام کی، امام الملائکہ کی۔ آمین کس کی ہے؟ امام الانبیاء کی، جو انبیاء کے امام ہیں۔ تو جس کو رمضان کا مہینہ میسر آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا پائے، اس کی ہلاکت ہو۔ دوسرا جملہ فرمایا، جس کو ماں باپ میسر آئے یا ان میں سے کوئی ایک میسر آئے اور وہ ان کی خدمت کر کے داخل جنت نہ ہو، اس کی ہلاکت ہو۔ دعا کس کی؟ امام الملائکہ کی۔ آمین کس کی؟ امام الانبیاء کی۔ تیسرا جملہ، جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ کا نام سن کر آپ پر درود پاک نہ بھیجے، اس کی ہلاکت ہو۔ دعا کس کی ہے؟ امام الملائکہ کی۔ آمین کس کی ہے؟ امام الانبیاء کی۔ تو صاحب، اب رمضان تو مل گیا ہے، اور میں تو اس کو اس افتاد میں بھی خیر کا پہلو یہ دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا کو کووڈ-19 نے اپنی جکڑ میں لیا ہوا ہے۔ کرونا وائرس کی ایک افتاد ہے، ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے دنیا کو ڈھیر کر کے رکھ دیا ہے۔ اس افتاد کے درمیان بھی ایک خیر کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں تو نیکی کا ثواب جو ہے، فرض و فرض کا جو ہے، وہ کئی گنا اور 70 گنا اور اس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کیجئے اس مہینے میں، جتنا جھک سکتے ہیں، رو رو کے منا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو وہ اخلاص چاہیے جو اندر موجود ہے، اور وہ اخلاص جب آنکھوں سے چھلکنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس چینل کو، واقفان حال کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا، اور میرا چینل ہے محمد جنید اقبال آفیشیل، اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔